अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन कराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, दीन इस्लाम दीन फितरत है और जो फितरत है वो तकादा करती है खुश तबीई का, खुश मिजाजी का, खुश अखलाकी का। फितरत तकादा करती है हंसना, मुस्कुराना, खुश रहना, खुश रखना। फितरत तकादा करती है आपस में मोहब्बत करना, आपस में इत्तेफाक से रहना, इत्तेहाद से रहना, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ ताउन करना। ये इंसान की फितरत है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जो महवर है वो भी इंसान के अखलाक और इंसान की तबीयत और उसका मिजाज है। और उन्हीं अखलाक और उन्हीं तबीयतों में और उसी मिजाज के अंदर एक है हिस्से मज़ा, यानी खुश तबई, जिसको हम हमारे यहाँ उर्दू में हम उसको कहते हैं कि इंसान का मजाक करना, यानी जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि इंसान जो है उसके अंदर इससे मज़ा हो, वो खुश तबा हो, खुश अखलाक हो और वो इस तरह की गुफ्तगू करे कि जिससे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाए और लोग जो है वो खुश हो जाएं, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें? क्या इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है? तो नाज़रीन, एक दायरे कार में रहते हुए, हुदूद और क़ुयूद में रहते हुए इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। एक साहबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आप किसी से मज़ाक करते हैं, खुश तबीयी करते हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो मज़ा है या मेरा जो खुशतबी करना है वो हक के साथ होता है, सच्चाई के साथ होता है। नाज़रीन, इसको मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में पेश करूँगा कि एक दायरे कार में रहते हुए किसी के साथ मज़ाक करना या खुशतबी करना, ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। जैसे एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे जो है वो एक ऊँट दे दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भई इसको ऊँट का बच्चा दे दो। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने तो आपसे ऊँट माँगा है, आप मुझे ऊँट का बच्चा दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो ऊँट है ये भी तो ऊँटनी का ही बच्चा है ना, ऊँट ही का बच्चा है। तो अब हकीकतन देखा जाए तो इसके अंदर सच है, झूठ नहीं है। लेकिन ज़ाहिरन देखा जाए तो एक मिज़ाह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज़ का इस्तेमाल ऐसे फरमाया कि वो समझा कि मुझे बच्चा दे रहे हैं। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, बच्चा भी तो ऊँट ही का ही होता है ना। तो इस किस्म के मिज़ाह को शरीयत इजाज़त देती है। कई वाक़यात हमें मिलते हैं नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी उठाकर देखें, तो उसमें बुनियादी तौर पे क्यों इस्लाम इस बात की इजाज़त क्यों देता है? देखिए, इस्लाम इसलिए इजाज़त देता है कि वो इंसान के मिज़ाज को समझता है, कि इंसान की तबीयत को भी समझता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, खुश रखना चाहता है। और जो खुश रहना, खुश रखना और इसमें और जो संजीदगी होती है, मतानत होती है, उसमें फ़र्क होता है। देखिए, एक इंसान संजीदगी के साथ भी, एक इंसान संजीदा है, लेकिन संजीदगी का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्कुराए नहीं, वो लोगों को खुश ना रखे, खुद खुश ना रहे। इस्लाम ऐसी संजीदगी का मुतालबा नहीं करता। हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं
جو خود ساختہ بزرگی کو اپنا لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہونا اور کسی رتبے اور کسی مقام پر ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ بالکل سنجیدہ ہوں، آپ کے چہرے پہ جو ہے غصے کے اثرات ہوں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اور آپ جو ہے وہ کوئی خوش طبعی کی بات نہ کریں، آپ کے اندر جو ظرافت ہے لطافت ہے وہ نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں تو یہی کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی بڑا بزرگ ہوگا، وہ آپ کو بہت سنجیدہ نظر آئے گا، اس کے چہرے پہ ایک قسم کی خاص قسم کا ایک غصہ ہوگا اور آپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں گے، آپ اس سے کسی قسم کی گفتگو کرتے ہوئے ڈریں گے۔ تو لہٰذا اسی بنیاد پر اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اگر آپ والد ہیں، اگر آپ سردار ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل اس کا ایک روب ہونا چاہیے، اس کا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، اس کا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن وہ خود ساختہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہوئے ڈرے، آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے، آپ سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کر سکے۔ تو اسی طریقے سے اگر والد ہے، اس کی طبیعت میں اگر رافت نہیں ہے اور اس کی طبیعت میں خوش طبعی نہیں ہے تو وہ پھر اولاد اس کے پاس بیٹھے گی نہیں، اولاد اس سے گفتگو نہیں کرے گی، بہت ساری باتیں شیئر نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے سردار ہے کوئی، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے، دیکھیں کائنات میں سب سے بڑا جو مقام ہے وہ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رتبہ تو کائنات کے اندر کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہو گئے تو یہ جو لوگ ہیں صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اگرچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایسا وقار ہوتا تھا اور ایسا روب ہوتا تھا کہ ہم جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور اس حالت کے اندر کے جو پرندے ہیں وہ ہماری پیٹوں پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی جو بت ہیں یا کوئی بے جان چیزیں ہیں، یعنی اس طرح سے بے ساکت ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا وقار ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ طبیع فرماتے تھے، آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غریب ہیں، غلام ہیں اور گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی گاؤں سے آتے کوئی ہدیہ لے کر آتے، اکثر دھات کی چیزیں وہ بنایا کرتے تھے، وہ لے کر آتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ دیتے۔ تو ایک دفعہ وہ بازار کے اندر سامان بیچ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر ان کو اس طریقے سے پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے سے دبایا، اور اب وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، اور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منزل الذی یشتری ھذا العبد، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ تو وہ پہچان گئے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنا سینہ اور حضور کے ساتھ ملانا شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے، یہ تو کھوٹا سکہ ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زائد، اللہ کی نگاہ میں تم کھوٹے سکے نہیں ہو، تمہارا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اب دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ادنا صحابی جو جن کا کوئی سوشل اسٹیٹس بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑے سردار نہیں ہے، کوئی بڑے تاجر نہیں ہے، کوئی بڑے یعنی کوئی ہو نا کہ بڑا کوئی پروفیسر ہے، عالم ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں، ایک عام انسان، ایک گاؤں کا رہنے والا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ تعلق دیکھیں کس محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یعنی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ آپ کے چہرے مبارک پر کبھی غصے کے اثرات ہوں، اور کبھی انہوں نے مجھے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، اور اکثر مذاق سے کہا کرتے تھے اے دو کان والے، یعنی اے دو کان والے۔ تو اب آپ دیکھیں تو ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں، تو ان کو کہا کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت خدمت میں رہتے تھے اور آپ کے بس انتظار میں ہوتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کچھ الفاظ نکلیں، کوئی حکم نکلے اور میں اس کو بجا لاؤں۔
اور میں اس پر عمل درآمد کروں اور میں اس کو فوراً جو ہے حکم کی تعمیل کروں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دو کان والے، یعنی تم ایسے ہو کہ میری بات کو فوراً سن لیتے ہو۔ اب دیکھیں یہ کس طرح سے آپ اپنے خادم خاص کے ساتھ جو ہے معاملات کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام عمیر ہے، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ تھا اور وہ اس پرندے کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن آئے تو دیکھا وہ پرندہ نہیں ہے، غالباً اڑ گیا تھا یا مر گیا تھا۔ تو آپ نے اس بچے کو پکڑا اور کہا یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابا عمیر کہ تمہارے اس چھوٹے سے پرندے کے ساتھ کیا ہوا، تم نے اس کے ساتھ کیا بنا۔ اب آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے اس کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، آپ کا حسن سلوک تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک بوڑھی خاتون آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بوڑھی خاتون جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہ بات کہہ کے آپ چلے گئے نماز پڑھنے یا کہیں کام سے، تو تھوڑی دیر بعد جب آپ تشریف لائے تو اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خاتون اس وقت سے پریشان ہے، رو رہی ہیں، آپ نے کہا کہ بوڑھی اور بوڑھے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے تو یہ بڑی پریشان ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں داخل ہوں گے، یعنی جنت میں جب داخلہ ہوگا تو ایک شخص جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ جوان ہوگا۔ اور قرآن کی جو آیت ہے انا انشاناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ یہ پڑھ کر سنایا کہ بھائی انسان تو جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ اب دیکھیں بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ آپ مذاق بھی کر رہے ہیں لیکن حق پر کر رہے ہیں، کوئی ایسی جھوٹ بات نہیں کر رہے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، آپ کسی کو پریشان نہیں کر رہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے اور گٹلی جو ہے وہ حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تم نے اتنی زیادہ کھجوریں کھا لی، دیکھو تمہارے سامنے کتنی گٹلیاں ہیں۔ تو حضرت علی بھی پھر شیر خدا تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے اور اللہ نے ان کو فہم عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو گٹلیوں کے بغیر کھا رہا ہوں، گٹلیاں چھوڑ رہا ہوں، آپ نے تو کھجوریں گٹلیوں سمیت ہی کھا لی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ نے حضرت علی کو پالا ہے، بیٹوں کی طرح ہیں، اور پھر حضرت علی داماد رسول بھی ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ آپ اپنے داماد کے ساتھ بھی خوشطبی سے پیش آ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جی داماد آ گیا ہے تو خاموش ہو جائیں اور چہرے پہ جو ہے سختی لے آئیں، اس سے بات نہیں کرنی، مذاق نہیں کرنا۔ تو بھائی داماد ہے تو ٹھیک ہے، داماد ہے لیکن اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، کیونکہ جب آپ دیکھیں آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں اور لوگوں کی دلوں کے اندر آپ جگہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات لوگ سمجھیں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ غصے میں ہوں گے تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کرام، مشائخ عظام، جو بڑے بڑے اکابرین تھے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس نے لطافت تھی۔ آپ جو ہے جو بڑے بڑے جو علماء ہوتے تھے وہ خوشطبع ہوتے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کے بھی واقعات آتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھوڑا سا ان دو حضرات سے چھوٹا ہے، ان دونوں حضرات کے قد بڑے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں علی تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کے اندر نون، یعنی لنا کے اندر نون، یعنی لا اور الف کے درمیان، لام اور الف لمبے ہوتے ہیں اور نون جو چھوٹا ہوتا ہے، تو لنا کے درمیان جیسے لنا کے اندر نون۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے درمیان ایسے ہوں جیسے لنا کے اندر نون، لیکن اگر نون کو ہٹا دیا جائے لنا میں سے تو کیا رہ جائے گا؟ لا رہ جائے گا، یعنی لا کا مطلب ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مذاق سے پیش آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خوشطبی کر رہے ہیں۔ تو اسلام ہرگز خوشطبی کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ لیکن ناظرین صرف بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے
لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. کسی کا آپ مذاق مت اڑائیں. مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کا قد چھوٹا ہے، اب آپ اس کو ٹھگنا کہتے ہیں. کئی واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں. تو حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اب کسی کا قد چھوٹا ہونا وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کو ٹھگنا کہیں، چھوٹے قد والی کہیں، چھوٹا، یعنی اس کے قد کو لے کے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی شخص کا اگر رنگ جو ہے وہ ڈارک ہے، سخت کلر ہے، تو آپ اس کے رنگ کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی کی ناک جو ہے وہ اگر پھینی ہے تو آپ اس کی ناک کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو کسی کے چہرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کے چلنے کا انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، تمسخر کرنا، نقلیں اتارنا اور آوازیں بدل بدل کر جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنا اور لوگوں کو چھیڑنا، اس کے اندر فرق ہے. یہ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت المداح تجلب العداوہ، کہ مزاح یعنی مذاق کا کثرت کے ساتھ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا، یہ دشمنی کو کھینچتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ کسی کا مذاق، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس معاشرے کے اندر بلی ایک بہت ہی غلط قسم کا فعل ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اسکولوں میں بلی ہوتی ہے، بچے ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ کی جاب ورک پلیس کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ لوگ جو ہے اگر آپ کے ساتھ، تو لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ پریشان کن حد تک جو ہے متاثر ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو اس وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں. تو لہذا اسلام کہتا ہے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اور اس طرح کا مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کو آپ ڈرا دیں، کسی کو آپ ڈرائیں، وہ گھبرا جائے، وہ ڈر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جیسے لوگ مذاق کرتے ہیں آج کل جو ہے وہ پرینک کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کیا جاتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. کوئی بھوت بن کے اور کوئی جو ہے وہ آرٹیفیشل سانپ پھینک کے ایک دم بندہ جو ہے ڈر جائے سانپ دیکھ کر، وہ دہشت زدہ ہو جاتا ہے. اور بہت سارے طریقے آپ حضرات دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ اس قسم کے جو پروگرام ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں اور لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کسی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ اور کسی ایک شخص کے ساتھ جو ہے آپ اس کو ڈرا رہے ہیں. تو یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل آپ خوش طبیعت کے ساتھ پیش آئیں، اور آپ کی گفتگو کے اندر یقینی طور پر کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ بھائی جس سے جو ہے وہ آپ کسی کو جو ہے وہ خوش کر سکیں. آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ اکثر یعنی بیٹھا کرتے تھے، جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو کہتے بھائی فلاں مودی صاحب کے پاس چلے جاؤ، فلانا جو ہے وہ تمہیں مسئلہ بتا دے گا. اور اگر تم نے کسی سے بیعت ہونا ہے تو یہ خلیل حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. اور اگر گپ شپ لگانی ہے، حقہ پینا ہے، تو میرے پاس بیٹھ جاؤ. اب دیکھیں اس قسم کے لوگ. اور جب وہ ان کے بارے میں آتا ہے، غالباً شیخ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ایک شخص نے وہ ان کی قبر پہ گیا اور ان کے لیے دعا کی. اور رات کو جب وہ سویا تو وہ اس کو خواب میں آئے، اور وہ شہید ہوئے تھے. تو خواب میں آئے اور کہا کہ تم جو ہے میری آج قبر پہ آئے تھے اور تم نے میرے لیے دعا کی، فاتحہ پڑھی ہے. تو ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی مغفرت کی دعا تو مردوں کے لیے ہوتی ہے، میں کوئی مردہ تھوڑی ہوں، میں تو زندہ ہوں، میں تو شہید ہوں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ رات کو مجھے خواب میں آیا. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت میں اتنا مزاح تھا کہ مرنے کے بعد بھی دیکھیں خواب میں بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے خوش کر رہے ہیں. تو لہذا ناظرین، یہ اسلام ہے. اور اسلام اس بات کی جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے نا لطیفے سنانے کا، تو لطیفہ جو ہے وہ اگر علمی طور پر ہو اور اس کے اندر کوئی پیغام ہو، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایک لیسن ہو، سبق ہو، تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ سنایا جا سکتا ہے. اس کو لطیفہ اسی لیے کہا جاتا ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا کہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے وہ اکثر لطائف سنایا کرتے تھے. وہ اکثر ہمارے استاد تھے، وہ لطیفہ سناتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک مولوی صاحب جو ہے وہ سائیکل چلا رہے تھے، سائیکل چلاتے ہوئے انہوں نے ٹکر ہو گئی ایک خاتون کو. تو خاتون بیچاری گر گئیں. تو ان خاتون نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے داڑھی رکھ کر جو ہے
وہ दाढ़ी रखी हुई है और आपने मुझे टक्कर मार दी। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये मेरी दाढ़ी है, ये कोई ब्रेक थोड़ी है, वो तो मैं ब्रेक नहीं लगा सका, इसमें मेरी दाढ़ी का क्या कसूर। तो इस किस्म के लताइफ असातिज़ा किराम भी सुनाया करते थे, मशाइख भी सुनाया करते थे। तो इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन, इस्लाम इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप जो है वो लोगों का मज़ाक उड़ाएँ और किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, किसी एक शख्स को टारगेट कर लिया और उसको उसको टारगेट करके उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है और उसके साथ जो है वो, यानी इस हद तक जो है उसकी उससे बदतमीज़ी की जा रही है। तो ये इस बात की शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। जैसे हमारे यहाँ जो मैं इस बात को सरासर तस्लीम नहीं करता कि जैसे लतीफ़े मशहूर कर दिए जाते हैं, जैसे पठान हज़रात के बारे में लतीफ़े मशहूर कर दिए जाएँ। हालाँकि पठान तो बहुत ही समझदार कौम है, ज़िंदा दिल कौम है, मेहमान नवाज़ कौम है, वफ़ादार कौम है, उनके अंदर गैरत ईमानी है और माशाअल्लाह बहादुर कौम है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं, लेकिन क्या कि उनके बारे में लतीफ़े मशहूर किए गए। अच्छा, अब ये क्यों किए गए? मैं इसके पीछे आपको पस मंज़र बताऊँ? पीछे पस मंज़र ये है कि इस खित्ते के अंदर जो बरसगीर का खित्ता है, इस पूरे खित्ते के अंदर अंग्रेज़ ने हर जगह अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। सब ने गुलामी तस्लीम कर ली थी सिवाय पठानों ने, सिवाय अफ़गानिस्तान के पठानों ने। चाहे वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के भी पठान थे। तो अ, अब जब उनको उनकी तज़लील करने के लिए तो लिहाज़ा लताइफ़ गढ़े गए और लताइफ़ को जो है वो फैलाया गया और लतीफ़े मशहूर कर दिए गए। तो हालाँकि हकीकत इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी कौम के साथ के किसी चीज़ को लगा दें, जैसे हिंदुस्तान के अंदर और यहाँ यूके में आपने देखा होगा कि सरदारों के बारे में बहुत लतीफ़े मशहूर हैं। अब सरदार जो है उनके बारे में लताइफ़ मशहूर है कि जी सरदार ऐसा होता है ऐसा। तो यानी अब आप ये देखें, अगर हकीकत में देखा जाए तो सरदार तो ऐसे नहीं होते। तो समझदार लोग होते हैं। आप उनके साथ आप देखें कि यहाँ कितने समझदार हैं, कारोबार करते हैं और बड़े मेहनती लोग हैं। लेकिन उनके बारे में लतीफ़े मशहूर कर दिए गए। तो वो भी इसलिए कि वो भी बहादुर कौम थी और उसके उनके लिए भी यही चीज़ जो है वो अ, आम की गई कि ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। हालाँकि मैं आपसे गुज़ारिश करूँ कि हकीकतन किसी कौम के साथ अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का ताल्लुक नहीं होता। ये हर बड़े-बड़े क्या दुनिया के अंदर लोग समझते हैं कि जी ये जो यूरोपियन लोग हैं, ये बड़े अक्लमंद होते हैं। तो इनके अंदर भी आपको बड़े-बड़े बेवकूफ़ नज़र आएँगे, बड़े-बड़े जीनियस लोग नज़र आएँगे। इसी तरीके से तो हर कौम में, हर इलाके वालों में जो है वो समझदार, पढ़े-लिखे, फ़हीम, फ़तीन लोग भी होते हैं और गबी और बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। तो लिहाज़ा इस्लाम हरगिज़ इस बात की वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब कि जो है वो आप किसी को बुरे अलकाब के साथ मत पुकारो। देखें ये बात बहुत बुरी है। हमारे जो सियासी लीडर हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है, जो चाहे आप कितने ही पॉपुलर क्यों ना हो, आप जो है वो कितने ही जो है वो मशहूर क्यों ना हो, लोग आपसे मोहब्बत करते हों, तो लेकिन लोगों की नकलें ना उतारें, लोगों को बुरे अलकाब के साथ मत पुकारें। तो अल्लाह ताला जी मुझे भी तौफ़ीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इस्लाम के मुताबिक गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।